वालेकुम। थैंक यू सो मच सोनिया काकियां जो जहां से देख रहा है। हम सब जनाब आज बैठे हैं अपना वेट लॉस करने के लिए। देखते हैं जी हम अपना वेट कैसे जरा थोड़ा सारा लूज करते हैं, कैसे जरा बैलेंस करते हैं अपने सारी लाइफ को। आई एम अनिका नासिर, एज यू ऑल नो। मैं कोई खैर से जी आलिमा, कोई डॉक्टर, ऐसी कोई चीज नहीं हूँ। बस जैसे मैंने अपना वेट बैलेंस किया ना, मैंने खैर क्या करना था, मेरा तो आज भी खाने से हाथ नहीं हटता। लेकिन जैसे हुआ वो मैं आप सबसे शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो आप सबके अंदर खूबसूरत सी रोशनी, मोहब्बत, पॉजिटिविटी को मेरी तरफ से हजारों सलाम। ठीक है जी, चलें आज हम जनाब अपना वेट कम जरा करते हैं। तो पहले मुझे ये बताएं काकियां सोनिया के कहाँ से वेट कम करना है? अपनी बॉडी से, ठीक है ना। पूरी बॉडी पे जी मसल्स हमारे हमारे तो जी टमी पर बहुत मसल्स हो जाते हैं, थाइस पर हो जाते हैं, शोल्डर्स पर हो जाते हैं। यही वेट हम कम करना कहते हैं ना। चलो ये हो गया एक। उसके बाद मुझे जरा ये बताएं किस प्लान के साथ आप करना चाह रही हैं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स प्लान हैं जी। आप डाइट कंट्रोल से करेंगी, आप पोर्शन कंट्रोल से करेंगी, आप प्रोटीन डाइट लेकर करोगे, आप बेस्ट 5 से करोगे, किस चीज से, कीटो डाइट से करना है, किस चीज के साथ करना है अपना वेट कम? कुछ आइडिया है? कोई भी कोई भी हम इनमें से ऑप्शन ले लेना तो ये वेट कम होने वाला नहीं है। ये अपने जहन में रखना। इस वेट को जो हमारी बॉडी के ऊपर हमें नजर आता है ना, बहुत थोड़ा सारा है। इस वेट को कम करना उसी वक्त पॉसिबल होगा खैर से कि जब हमें पता होगा कि हम कौन हैं और हम कर क्या रहे हैं। वरना बाहर से जितनी मर्जी हम चीजें लेते जाएंगे ना, फॉर लिटिल बिट ऑफ टाइम वो होगा, उसके बाद फिर से हम वापस बैक टू ट्रैक जीरो। इसलिए सबसे पहले तो ये देखना है कि हम हैं कौन। वेट खैर से कहाँ पर है? एक ह्यूमन बॉडी पूरी की पूरी, उसके ऊपर वेट। अब इस ह्यूमन बॉडी की जरा एक लेयर ऊपर से कट करें तो अंदर क्या है? अंदर जनाब वी आर मेड ऑफ मैटर, मटेरियल। एक चीज ऊपर से कट हुई, अंदर सारे का सारा सॉलिड मैटर हम लोग। और फिर उसमें से भी एक और कट लगाएं तो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर है सेल्स। ठीक है। अब ये सारे के सारे सेल्स हैं जिसमें से ओनली एंड ओनली 10% जो हमारे लिए बेनिफिशियल सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी हैं। बाकी 90% ऑफ ए ह्यूमन बॉडी आर बैक्टीरियाज। उन बैक्टीरियाज को हमने बैलेंस करना होता है, इन सेल्स को भी, उन बैक्टीरियाज को भी। अब ये 90% बैक्टीरियाज, हम सारा कुछ बड़े आराम से कहते हैं जी ये भी खराब वो भी खराब। हम तो हैं ही इन बैक्टीरियाज, यही तो हमारी औकात है, बने ही इनसे हैं। चलो जी, अब वो सेल्स, बैक्टीरियाज, अब जरा सेल्स को कट कर लें, बैक्टीरियाज को अब जरा कट करके उनके अंदर देखें क्या है। सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से फिर से हमारे अंदर जनाब मूवमेंट होती है, सारा कुछ चलता है। हर किसी को जी अलग अलग से अलग अलग अल्लाह जल्ले शानहू ने जिस पर जो जिम्मेदारी लगाई है वो अपनी जिम्मेदारी सारी चीजें पूरी करती हैं। अब हम जनाब इन मॉलिक्यूल्स को जब कट करेंगे तो अंदर हमारे क्या होगा? जरा कभी सोचा? एटम्स। इतना टाइनी इंसान है और इन एटम्स को भी कट करके अंदर क्या रह जाएगा? उसके अंदर है एनर्जी, जो मुझे चलाती है, जो आपको चलाती है, जो सारे इंसानों को चलाती है, हमारी मशीनरी को मूव करती है। और हमें डाइट कितनी चाहिए थी? खुद सोचें जरा। सिर्फ इतनी डाइट, बाहर से फूड, सारा कुछ हमें सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए जो हमारी इस एनर्जी का राब्ता मालिक के साथ, बनाने वाले के साथ टूटने ना दे। ये राब्ता नहीं टूटना चाहिए। और मैंने इस राब्ते का तो मुझे पता ही नहीं। ये था मेरी दिल की धड़कन, मेरा कल्ब, मेरे अंदर रोशनी, हम सब इंसानों के अंदर जो जहां से देख रहा है। और इसको तो हमने रखा साइड पर। वो तो खैर हमें हार्ट बीट का पता ही तब चलता है ना जब ब्लड प्रेशर सातवें आसमान पे होता है। उसको तो साइड पे कर दो। उसके ऊपर गफलत के इतने पर्दे तय दर तय,
سب سے پہلے ایٹمز کا ایک پورے کا پورا کور، ایٹمز کے اوپر مالیکیولز کا کور، مالیکیولز کے اوپر سیلز اور بیکٹیریاز کا کور، اینڈ پہ جناب یہ پورے کا پورا میٹر بن کے انیکا باہر سے جی ہنستی مسکراتی اور جی بس پتہ نہیں میں کیا توپ چیز ہوں، اور اندر کیا گند۔ کیوں اللہ جل شانہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، انسان غفلت میں ہے۔ ہماری کوئی حالت ہے، ہم خیر سے بڑے آرام سے اتنے بڑے بڑے دعوے کر چھوڑتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ جو اپنے آپ سے غافل ہے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ اور مجھے بھی یہ ساری باتیں جناب اب میں بڑے آرام سے کر رہی ہوں نا سب سے، مجھے بھی کیا خاک پتہ ہونا تھا۔ میں بھی جب اپنے ڈھیر سارے ویٹ کے ساتھ خیر سے سید بابا جان سرکار ہمارے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ جب ان کے پاس پہنچی تھی نا، تو اس وقت انہوں نے جب مجھے کہا کہ بیٹا جو اپنے آپ سے جاہل ہے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں، اور یقین کرو بڑی شرم آئی۔ میں جو ایک لیبل سر پہ لے کر بیٹھتی تھی نا ہر وقت کہ نالج از پاور، اس وقت احساس ہوا کہ نالج از ناٹ پاور، وزڈم از پاور۔ مجھے تو کسی چیز کی عقل ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جی جویریا، چلو جی اب آپ آ گئی، چلو گڈ۔ اب میں اس کا مطلب ہے کہ اب آپ لوگوں سے بھی بات ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھتی ہوں جی۔ تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اپنے باہر کو جو میں اتنا ٹائم دے رہی ہوں نا کہ پورے کا پورا خیر سے جی اوپر کور، اندر وہ لیئرز میں نے آپ کو گنوا دی، اصل مجھے خیال رکھنا تھا اپنے دل کی دھڑکن کا، اصل مجھے خیال رکھنا تھا اپنی اس روشنی کا۔ کسی بھی چیز کا انجن ہوتا ہے نا، گاڑی ہم لوگ کاکیاں سونیاں باہر چلاتی ہیں بہت، تو سب کو پتا ہے کہ انجن گاڑی کا فٹ ہونا چاہیے، اس کا فیول پر بھی ڈیفینیٹلی خیال تو رکھنا ہے، لیکن اگر انجن ہی کام نہیں کرے گا تو گاڑی کیا خاک چلے گی؟ تو بس پھر اس انجن کو ہم نے صرف اتنا فیول دینا جتنا اس کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جی ہر چیز بس اپنے اندر ڈال لو، اور خیر سے چلو پورشن کنٹرول اور یہ ساری کی ساری ڈائٹس جو بھی میں نے آپ کو نیمز سارے گنوا دیے، اب یہ ساری ڈائٹس بھی ہم لے کر اگر نفس نہیں ہے نا کنٹرول میں، غفلت کا یہ پردہ اگر یہ حائل ہے اس انرجی کے لوپ کے اوپر، تو یقین کرو کچھ کام نہیں کرنے والا۔ میں پھر سے وہی پر آ جاؤں گی، مجھے اپنے نفس کو کنٹرول خود کرنا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت، اب مجھے اتنے کویسچنز یہ آتے ہیں کہ جی 110 kg میرا ویٹ ہے، کچھ ایسا بتا دے میں 60 پر آ جاؤں۔ اب بندہ پوچھے انسان ہونا پتا ہے کہ کیا کھانا ہے، تو کیوں کھاتے ہوئے ہاتھ نہیں رک سکتا ہمارا؟ کیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا نہیں رہی؟ سب نے کہنا مجھے پتا فوراً فتویٰ بریگیڈ، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، وی آر مسلمز۔ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے مجھے یہ جو بھی چیز دی ہے کھانے کے لیے، جو بھی کھا رہے ہوتے ہیں، جو بھی یہ چیز دی ہے، اس چیز میں میرے اندر اتنی انرجی ہو، میرے لیے اتنی گروتھ ہو اس کے اندر کہ میں اس کے ساتھ اور زیادہ آگے گرو کر سکوں، آگے سے آگے بڑھ سکوں۔ میرے یہ سیلز جو ایوری سیکنڈ 25 ملین سیلز میرے ڈیڈ ہوتے ہیں اور نیو بنتے ہیں، اللہ جل شانہ ان سیلز میں اتنی طاقت پیدا کریں کہ میں اپنی روشنی کے ساتھ اور زیادہ جڑ سکوں، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ جیسے رحمان نے ماں کے پیٹ میں مجھ پر کتنا کرم کیا، کیسے میری گروتھ آٹو پہ ہوتی گئی، ایسے ہی جو آج میں کھانا کھا رہی ہوں، جو آج میں پانی پی رہی ہوں، اس سے ایسے ہی میری گروتھ ہو، کیونکہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم۔ رائٹ فرام دس مومنٹ ٹل لاسٹ ڈے جب میں اس کے سامنے کھڑی کی جاؤں گی، صرف 20% یہاں پر ہے، باقی 80% آگے جا کر قبر میں۔ اسی لیے انتقال کہتے ہیں ٹرانسفارم، یہاں سے ہم نے ٹرانسفارم ہو کے ڈیڈ ہو جانا ہے، ٹرانسفر ہماری ہو جانی ہے، نقل مکانی۔ تو بس پھر اس 80% کو بھی وہ مالک اتنی خوبصورتی سے گزارے کہ جب اس کے سامنے جائیں تو ہنستے مسکراتے ہوئے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ قبر میں جائیں تو میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کیڑوں کی موجیں،
جتنا کو میں کھانا کھاتی ہوں نا، جتنا کو گند میں نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے، بس کیڑوں کے لیے ایک فیس تیار کر رہی ہوں، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر رہی۔ میں تو صرف اور صرف اللہ جل شانہ کا جو ایک فرمان ہے نا، کیا فرمایا اللہ پاک نے، انسان میری بہترین تخلیق ہے اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اگر میں اللہ جل شانہ کی روح ہوں، اگر میں بہترین تخلیق ہوں، تو پھر مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے۔ پھر میں یہ جو ہر بات میں جی، پھر وہی بات اس پر آ جاؤں گی، بسم اللہ پڑھنے کے لیے پلیٹ اتنی بڑی بھر لیتی ہوں، اس کو ذرا تھوڑا سا خدا کے لیے ہاتھ ہولا رکھ لوں تو تھوڑی ساری پلیٹ کم کرنی ہے۔ اور پھر اسلام کے سارے رولز ذرا آ جائیں، اگر ہم ان کو امپلیمنٹ کرنے تو یقین کرو ایک بھی مسلمان کا یہ مسئلہ نہ رہے کہ ہمارا ویٹ زیادہ ہے۔ ہم خیر سے اپنے آپ سے ہی جاہل ہیں، اسی لیے یہ حال ہے۔ سید بابا جان سرکار فرماتے ہیں، بیٹا تمہارے اندر بھی تمہارے جیسی ایک کاکی ہے، اس کا میک اپ کرنا ہے۔ وہ کاکی ہی اصل گڑبڑ کرتی ہے، اگر ہم اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو بس پھر اس کاکی کا میک اپ شروع کر دیتے ہیں، آج سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلو ذرا دیکھیں ہمیں کیوں کہا گیا کہ صبح صبح جلدی اٹھنا چاہیے، فجر کی نماز، ہمارا تو ڈے ہی ایسے سٹارٹ ہوتا ہے نا۔ ماشاءاللہ ہم 5 ٹائمز جی بڑے آرام سے، بڑے دعوے کے ساتھ جی کہ ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو 5 نمازیں پڑھنے والے تو کیوں اتنی بڑی بڑی بیماریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہمارے اندر یہ فیٹس کے ساتھ، خیر سے ہماری باڈی میں صرف اور صرف فیٹس کی وجہ سے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ 263 diseases only because of fats, because of overeating. کیوں؟ ہم کیوں نہیں روک پاتے اپنے آپ کو؟ پھر بات وہی آ جاتی ہے نا، شیطان، نفس۔ ہم اگر جی صبح اٹھ کے ساری بہنیں، میں پہلے بھی کیونکہ سب کو پتا ہے کہ دی الٹیمیٹ ریمیڈی کیا ہے، اگر ہم یہ کر چکے ہیں، اس سے اپنا ڈے سٹارٹ کر رہے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ویٹ کنٹرول نہ ہو؟ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے رات کو ہی کوشش کرنی ہے کہ پانی ہم نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد صبح اٹھتے ہی آنکھیں کھولتے ہی وہ ہاف گلاس ہاتھ میں پکڑنا ہے، اگین اپنی آئیز کلوز کرنی ہے، دل کی دھڑکن سے 3 دفعہ اللہ جل شانہ کو بلانا ہے، اللہ اللہ اللہ، 3 دفعہ اللہ کہہ کر اور 3 سانسوں میں وہ پانی پی کر بند آنکھوں کے ساتھ ہی پھر آنکھیں کھولیں، اور اس سے ذرا ڈے سٹارٹ کر کے دیکھیں تو کہاں جاتا ہے ویٹ۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور اس کے بعد آبویسلی ہماری تو نماز ہے۔ تو خیر سے فجر کے وقت اٹھنا، میں یقین کرو یہ ہارمونز کے بارے میں، کیونکہ جب میں ہاسپٹل میں تھی مجھے تو ڈائبٹیز تھی، صبح شام جناب مجھے انسولین لگتی ہوتی تھی، تو اس وقت خیر سے مجھے اتنا زیادہ یہ چیز ہوتی تھی کہ کیوں میں یہاں تک پہنچی، کیوں میرے ساتھ یہ، ہم تو یہی کہتے ہیں نا ویٹ بڑھ گیا، کیسے بڑھ گیا؟ بس جی اوور ایٹنگ کی وجہ سے بڑھ گیا، لیکن کیوں بڑھ گیا، یہ کیوں پر ہم فوکس نہیں کرتے۔ تو بس پھر میں جب زیادہ فارغ تھی نا، ظاہر ہے جب بیماریوں نے ایک دفعہ حشر کیا تو اس وقت ذہن ذرا یہ کیوں کی طرف بھی گیا، اس لیے کہ میرے اندر نیگیٹیوٹی، ہر بات میں نفرت، ہر چیز کو لے کر نفرت، سارے رشتے خراب، یہ ساری نیگیٹیوٹی مل کے میرے اندر، اس نے میرے نفس کو اتنا زیادہ سٹرینگلڈ کیا ہوا تھا کہ بس پھر سارے کے سارے سیلز، سارے بیکٹیریاز نیگیٹو چل رہے تھے اندر۔ خیر سے جی جو کورٹیسول ہارمون میرا، اس نے تو پتہ نہیں کیا حشر کیا ہوا تھا، انسولین لیول پتہ نہیں میرا کہاں پر، لیپٹین کچھ پتہ نہیں ہے، تھائرائیڈ، یہ سارے ہارمونز دے ورک بیسٹ ارلی مارننگ۔ اب ارلی مارننگ بیسٹ ورک یہ تب کرتے ہیں خیر سے جب کاکیاں سونیاں رات کو سوتی ہیں۔ اب جو کاکی سونی رات کو 1-2 بجے تک، 3 بجے تک مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جی رات کے 3 بج گئے ہیں، میں آپ کو میسج کر رہی ہوں، رات کے 4 بج گئے ہیں میسج کر رہی ہوں۔ اب بندہ پوچھے 4 بجے تک تم جاگ رہی ہو تو 6 بجے کیا خاک اٹھو گی؟ تو ظاہر ہے پھر باڈی کیا کرے گی؟ اب انسان ہے نا، جسم ہے، وہ پھر کیا کرے؟ اب ویٹ بڑھنا چاہیے یا نہیں؟
آپ کے باڈی کو جو انرجی، جو اس نے اندر اپنا سارا کام کرنا تھا وہ کرنے کا تو آپ نے اس کو ٹائم ہی نہیں دیا۔ اب صبح اٹھتے ہی پھر اندر سارے سیلز بھی چیخ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بنی کیا، سیلز جن کے اندر خیر سے نائٹروجن، ہائیڈروجن، کاربن سارا کچھ موجود ہے۔ اب ان بیچاروں سے بھی کوئی پوچھے کہ کیا بات ہے جی، کیوں آپ بیماریاں بنانے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو ریسٹ کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں دیا۔ اب ساری رات میں اس طرح بیٹھی رہی ہوں، اپنے سارے کے سارے ہارمونز گڑبڑ کر کے، کچھ نہیں مجھے پتا میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ اور پھر صبح خیر سے جی اٹھ کے تو پھر ہائے مجھے یہاں پین ہے، ہائے وہاں پین ہے۔ پین تو ہوگا نا، اب ساری رات فون پکڑ کے ایسے کر کے بیٹھی رہوں گی تو گردن بیچاری کیا کرے گی؟ تو اس کو تو خود ہی میں نے چھوڑنا تھا نا، باہر سے تو کسی کی پھونکوں نے اثر نہیں کرنا تھا کہ فون اڑ کے دور چلا جائے۔ تو بیڈ روم میں فون ذرا کم لے کر جائے، ویٹ دیکھنا کیسے ٹھیک ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد فجر کے بعد جب ہم لوگ، اگر میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تو ڈائبٹیز تھی، تو مجھے تو انسولین لگتی تھی۔ اب انسولین کیوں مجھے لگ رہی تھی؟ ظاہر ہے اس وقت انسولین لیول اس لیول پر ہوتا ہے بالکل ایمٹی اور بیسٹ ایٹ ورک۔ اگر کوئی اس لیول پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ لوگ انسولین نہیں لے رہے ہو تو اس وقت آپ کی باڈی فیٹس یوز کر رہی ہوتی ہے، ان فیٹس کو وہ ساری کی ساری انرجی بنا رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ کا کنسنٹریشن لیول اس وقت بیسٹ ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے کبھی دیکھا فجر کے وقت کتنا سکون ہوتا ہے، سارے ارد گرد باقی سب کے نفس بھی موسٹلی سو رہے ہوتے ہیں تو اپنا نفس بھی اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا۔ تو بس پھر اس وقت پانی سے ایسے ڈے سٹارٹ کریں اپنا، اللہ توبہ، جو جس نے کرنا ہے، جو جس مذہب سے بھی ہے، جہاں جس نے جانا ہے وہ جائے، نماز مسلم سے موسٹلی کاکیاں نماز پڑھنی ہے پڑھیں، اور اس کے بعد اگر کچھ تھوڑی بہت کیونکہ میں تو خیر نہیں کرتی، میں آپ کو اپنی بات بتا رہی ہوں، میں تو ایکسرسائز وغیرہ کیونکہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے ویدر جیسا ہے تو ٹریڈ مل پر میں موسٹلی رات کو ہی کرتی ہوں، صبح نہیں۔ اور پھر بچوں کا ناشتہ وغیرہ سارا کچھ ان کو دے کے، آج کا میں آپ کو بتاؤں ذرا کہ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ سارے جی میرے تو یہ سموسے اور فرائیڈ چیزیں یہ ساری کی ساری جب سے چھوٹی ہیں نا، میرا تو حشر ہو گیا، بڑا دل کرتا ہے کھانے کو۔ کل میں نے بڑے شوق سے جی پائے بنائے ہوئے تھے، اور آج صبح مجھے پتا تھا کہ میں نے وہ پائے کھانے اور ان کے ساتھ پراٹھا کھانا ہے۔ اب پراٹھا میرے ہسبینڈ نے بھی کھانا تھا۔ اب اپنے آپ کو روکنا، اپنے نفس کو بیلنس کرنا، یہ میرا کام تھا نا، تو اس کو پھر میں نے چیٹ کیسے کیا؟ ظاہر ہے اس کو اب کچھ تو کرنا تھا کہ میں نے سب سے پہلے ہی خیر سے سب کو ناشتہ دینے سے پہلے خود بریڈ کا ایک سلائس لے لیا، اس کے ساتھ 2 دفعہ اس طریقے سے میں نے پانی پی لیا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اور بعد میں نے چائے کا کپ بھی لے لیا۔ چلو جی، ٹمی از فل۔ اب باقی سب کو آرام سے پراٹھے بنا کے دے رہی ہوں، سارا کچھ کر رہی ہوں، میرا دل ہی نہیں کر رہا کیونکہ میرا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، آئی ایم ناٹ ہنگری اینی مور۔ تو اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سارا سمجھیں کہ آپ کیوں اس سائڈ پر جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد جناب آپ یہ دیکھو کہ ایک اور جو مزے کی چیز کہ آپ ایسی کوئی بھی بات شروع کرو گے نا کہ اچھا میں نے اس چیز سے رکنا ہے خود کو، آپ کو فرسٹ ڈے تو یقیناً مشکل لگے گا، سیکنڈ ڈے لگے گا، 4 ڈیز کے اندر اندر ہماری ہیومن باڈی 86 اور 96 آورز کے اندر ہمارے 90% سیلز نیو بن جاتے ہیں۔ ہر کاکی، ہر انسان چوتھے سے 5ویں دن کے اندر اندر اس کے اندر کے سیل سارے بدل چکے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت 4 دن تو میں نے جی گزار لیے، اس وقت تک اگر میں نے گزار لیے صبر شکر کے ساتھ، تو اس کے بعد وہ روٹین میں چیز آ جاتی ہے۔ مجھے پھر اپنے نفس کو ذرا بس تھوڑا بہت چیٹ کرنے سے گزارا ہو جائے گا کہ نہیں، اگر مجھے بار بار ہو رہا ہے کہ نہیں سوڈا لینا ہے، میں نے ظاہر ہے جنک ہی لینا ہے، تو میں پہلے پانی پی لوں گی۔ پیاس اگر ٹمی فل ہوگی نا تو اس کے بعد سوڈے پہ دل ہی نہیں کرے گا، اگر کرے گا بھی تو جہاں میں پورا گلاس لیتی ہوں وہاں 1 سپ سے پیٹ بھر جائے گا۔ یا کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے، میں چائے کیونکہ لیتی ہوں 2 دفعہ لیتی ہوں دن میں، کبھی کبھی مجھے تھا ایک دفعہ میں نے یہ بھی ٹیسٹ کیا ذرا اپنا کہ میں رک سکتی ہوں چائے سے یا نہیں، تو پھر میں نے یہ کیا جناب کہ میں نے پورا ویک چائے نہیں پی، اللہ کا شکر ہے گزارا ہو گیا۔ جب چائے پہ دل کرتا تھا میں اسی طریقے سے پانی پیتی تھی،
اور پھر ساتھ اب جب پیتی ہوں چائے تو اب پھر کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ پیوں. تو پھر میں کیا کرتی ہوں، چائے اوپر بننے کے لیے رکھی، ساتھ میں تھوڑا سارا دودھ، اور جیسے کچی لسی ٹائپ ہوتا ہے، کہ دودھ اس میں پانی ڈال کے 1 گلاس تھوڑا سارا سالٹ، وہ میں نے لے لیا. اب وہ پی لیتی ہوں تو بعد میں چلو جی سکون، پھر چائے بے شک 2-4 سپ سی لوں تو بہترین ہو جاتا. لیکن یہ اپنے آپ کو ہم سب کو خود سنبھالنا ہے، سمجھنا ہے. یہ جو 110 kg ویٹ، 80 kg ویٹ، اب کچھ کر دیں انیکا آنٹی یہ نیچے آ جائے، یہ ایسے آنے والا نہیں ہے. آپ کوئی بھی ڈائٹ کر لیں، ڈائٹ کنٹرول میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے ہاں بہت سائنس جناب اپنی عروج پر ہے، اور یہ پوری کی پوری مارکیٹنگ ہے. جہاں پر ان کو لگتا ہے نا کہ مارکیٹ میں جناب اب اس چیز کی ہمیں یہ زیادہ چیز چاہیے اور یہ چیز کم کرنی ہے، بڑے آرام سے آپ کی ڈائٹ کو ادھر کو مینوور کر دیں گے. اب پروٹین ڈائٹ ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے چکنز کافی پروڈیوس کیے ہوئے. اب ڈیری پروڈکٹس آپ کو چاہیے جی. اب آپ کو کیٹو ڈائٹ چاہیے کیونکہ چیز مارکیٹ میں بہت ہے تو اس کو تو اب کرنا ہے نا. اب میں یہ چیٹ نہیں، ایسے نہیں بات کر رہی ہوں کہ آپ کو ایویں کہہ دوں. ذرا پڑھ کے دیکھو ان کی لیٹسٹ سٹڈیز، کیسے یہ ہمارے دماغوں سے کھیلتے ہیں. ہم نے خود اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. تزکیہ نفس اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے. شہنشاہ دو جہاں ہمارے آخری نبی حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، نفس کے خلاف جہاد جہاد اکبر ہے. کیوں؟ اتنی چھوٹی بات ہوتی تو پھر ایسے تو نہیں کہی جاتی نا. اور پھر خیر سے جب کسی نے آ کر وہاں پر کوئی یہودی طبیب تھا اس وقت، تو شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ تشریف لائے ہیں، یہ آپ کے صحابہ کرام جو پہلے ظاہر مسلمز نہیں تھے، یہ سارے اس وقت مجھ سے میڈیسن لیا کرتے تھے، لیکن جب سے آپ آئے ہیں تو کوئی بھی مجھ سے دوائی نہیں لیتا. تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بیمار نہیں ہے. اس لیے بیمار نہیں ہوتے کیونکہ ہم میدا بھر کے کھانا نہیں کھاتے. اور میں نام تو لوں اس ہستی کا، شہنشاہ دو جہاں، نسبت میری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اپنے آپ کو جھٹ سے کہہ دوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، بس جی جنت میں ان کے ساتھ، اور کھانا کھاتے ہوئے ہی میں اپنے آپ کو نہ روک سکوں. تو بس پھر اس کو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ انرجی کتنی چاہیے ہمیں. فوڈ ہم اتنا کھائیں گے جتنا ہمارا رابطہ اپنی اس انرجی کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے نا، دل کی دھڑکن کے ساتھ رہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا. تو بس، اور پھر شام کا جو کھانا ہے نا، یہ آپ لوگ خود اپنی اپنی جا کے تو ریسرچ ڈھونڈ لینا. 50% آف اوور ڈیلی جو انرجی ہے وہ آپ کو صبح بریک فاسٹ میں مل جاتی ہے. باقی 50% آپ 4 to 5 آورس کے بعد جو بھی میل لیتے ہو، آپ لنچ لیتے ہو، ہم لوگ تو خیر ڈنر ہی جلدی کر لیتے ہیں. ڈنر ہم 3 سے 4 بجے، کیونکہ یہاں پر مغرب ہو جاتی ہے جلدی، تو ہم نے مغرب کو ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے. خود سوچو کہ رب کا نظام ہو اور کوئی چھوٹی موٹی بات ہو، اتنی حسین ہر چیز، اور اس مالک نے بہت خوبصورتی سے رکھی ہوئی ہے. سن لائٹ میں آپ کی باڈی انرجی بناتی ہے. جیسے ہی سن سیٹ ہو جاتا ہے، آپ کی باڈی وہ ساری کی ساری جو کچھ ہم نے کھایا ہوتا ہے نا، اس کو وہ سٹور کر لیتی ہے. اس سے پہلے آپ جیسے ہی سن سیٹ ہو فوراً آپ کھانا کھا لیں. اس کے بعد پوری رات کچھ نہیں کھانا. ہم لوگ نہیں کھاتے، میں اپنے گھر کی آپ کو روٹین بتا رہی ہوں. ساری رات پانی بس پیو، جتنا پانی پینا ہے. لیکوڈز آپ تھوڑے بہت لے لو، اگر چلو کبھی ویکنڈ ہے بہت ہم لوگ کرتے ہیں تو میں تو پھر چائے ہم لوگ لے لیتے ہیں، کبھی گرین ٹی لے لی، دیٹس اٹ. اس سے زیادہ نہیں. یہ جو جنک والا کام ہے نا، یہ چھوڑنا پڑے گا. مجھے کوئی میرا ہاتھ آ کے نہیں پکڑ سکتا، کوئی مجھے بچوں کی طرح فیڈر بنا کے نہیں دے گا. یہ میں نے خود کرنا ہے. بس یہ جو بڑے بڑے لیبلز ہیں نا، ان میں سے نکلنا ہے. تزکیہ نفس، تزکیہ، یہیں سے ورڈ زکوٰۃ بھی آیا. کہاں سے آیا؟ بیلنس کرنا. اتنا کھانا ہے جتنی ضرورت ہے، بیلنس کرنا ہے. زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں نا
کہ جس کے پاس ہے وہ دے دے تاکہ پوری سوسائٹی بیلنسڈ چل سکے. تو بس اپنے اندر بھی ایسے ہی بیلنس کرنا ہے. بالکل خوراک ہماری ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے جی کہ میں پروٹین ڈائٹ لے رہی ہوں, میں ڈیلی جی 3-4 انڈے روز ناشتے میں بس 4 انڈے ہی کھا رہی ہوں اور کچھ نہیں کھا رہی. اب 4 انڈے, خدا کا خوف کرو ذرا کاکیوں سنیو, ڈیلی. میں خود, آپ یقین کرو گی کہ ایوری ادر ویک یا میکسیمم بڑا ہو تو ونس اے ویک میں ایگ کھاتی ہوں. بچوں کے لیے ایوری ادر ڈے ایگ ہوتا ہے. ڈیلی میں بچوں کو بھی ایگ نہیں بنا کر دیتی ہوں. میرے ہسبینڈ بھی 2 اے ویک ایگ لیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہم ایگ گھر میں اس طرح کھاتے ہیں. اور باقی بھی پروٹینز جتنی بھی ہیں وہ بس ٹھیک ہے, اتنا ہی سالن ویک میں 2 دفعہ میٹ بنا لیا, 2 دفعہ ویجیز بنا لی, 1 دفعہ رائس بنا لیے, اور 1 دفعہ کبھی بچوں کو تھوڑا بہت چلو جی کہ آج ہم نے کچھ آؤٹنگ کے حساب سے کوئی برگر شرگر, وہ بھی گھر سے خود صاف ستھرا بنا کے. کھانے پر ہمیشہ یہ اپنے ذہن میں رکھنا کاکیوں سنیو, جتنے ہاتھ کم سے کم لگے ہوتے ہیں نا, یہ جو باہر سے ہم لے کر کھاتی ہیں, میں اس ریفرنس میں بات کر رہی ہوں, جتنے ہاتھ کم سے کم لگے ہوتے ہیں نا اتنا وہ ہمارے لیے انرجیٹک ہوتا ہے. باہر والا جو کھانا ہم اتنے شوق سے, ٹھیک ہے ونس ا وائل کہیں شادی بیاہ پر کہیں گئے کھانا پڑ گیا, دیٹس اوکے, لیکن گھر میں ہم خود جو پوری محبت سے بنائیں گے نا, جب دل میں اللہ جل شانہ کی محبت ہوگی تو یقین کرو وہ کبھی بھی ہماری باڈی اس کو سٹور نہیں کرے گی. باڈی اس کو انرجی بنائے گی, اس کو مسکراہٹ بنائے گی, اس کو میرے لیے سب سے پہلے سکون بنائے گی اللہ جل شانہ کے حکم سے. ہم تو خیر سے مسلم سے نا, ہمارا تو اتنا خوبصورت معاشرہ. یاد ہوگا کسی کو, میں نے تو اپنے گھر میں دیکھا, ہماری امی میری یہ کرتی ہوتی تھی, یا اور بہت سارے گھروں میں بھی مجھے یاد ہے کہ لوگ کبھی کبھار جی کے فوتگی یا کوئی جو بھی بڑے کوئی بزرگ چلے گئے ہیں, ان کے لیے جی اب کھانا شنا بنا کے سارا تو بیٹھ کے تو فاتحہ خوانی ہو رہی ہے اسپیشل, بے شک برسی ہے یا ویسے کبھی کبھار. اب یہ کیوں ایسے کرتے تھے؟ میں تو اپنے گھر میں اب ذرا میں نے روٹین میں یہ رکھا ہوا ہے کام, کھانا جب بھی بناتی ہوں, جب تو خیر نہیں, یہ نہیں کہنا چاہیے ایوری ٹائم, لیکن موسٹلی کھانا پہلے بنا کر اس پر بیٹھ کے اللہ جل شانہ کا ذکر کریں پوری محبت کے ساتھ, دل کی دھڑکن سے, اور پھر اس کھانے کے ذریعے یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میرے مالک اس کو میرے لیے اپنے سے رابطے کا ذریعہ بنا دے. یہ کھانا اتنا پاک, اتنا پیور مالک نے ہم تک پہنچایا ہے کہ یہ میں بنوں گی. یہی جو میرے آگے جو کھانا جو بھی پڑا ہوا ہے, وٹس ایور, آبویسلی حلال, ہم حلال ہی کھائیں گے, لیکن جو بھی کھا رہی ہوں کہ یہ میرے لیے رحمت بنا دے, یہ میں ہوں. تو اس محبت کے ساتھ جب میں کھاؤں گی نا, جب میں اس کے اوپر سارا وہ جو کچھ بھی مجھے, کیونکہ میں نے دیکھا اپنے بزرگوں کو جی وہ پڑھا کرتے تھے اور مجھے یہ بہت اچھی چیز لگتی تھی, اور میں تو اپنے گھر میں میں نے یہ روٹین رکھی ہوئی ہے, ہم لوگ درود پاک پڑھتے ہیں جب کبھی بھی اس قسم کا کوئی بھی اسپیشل بچوں کو خاص طور پہ سکھانے کے لیے کہ سارے بیٹھ کے چلو جی درود پاک پڑھیں, آنکھیں اپنی کریں بند اور دل کی دھڑکن سے درود پاک پڑھیں, اور ان لمیٹڈ کاؤنٹ نہیں کرنا, صرف درود پاک پڑھ کے, اور بس اس دعا کے ساتھ کہ میرے مالک یہ کھانا, یہ انوائرمنٹ, یہ انرجی ہمیں آپ کے کلوز کر دے, آپ کے قریب کر دے, آپ سے دور نہ کرے. تو بس پھر وہ کھانا پوری محبت سے کھائیں. ہم جناب فتووں کی جنگ میں ایسے پڑ جاتے ہیں جی کہ ایک طبقہ کہہ رہا ہے فاتحہ خوانی کرنی چاہیے, دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے نہیں کرنی چاہیے. جو کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کیوں کرنی ہے, جو نہیں کر رہا اس کو بھی نہیں پتا کہ کیوں نہیں کرنی ہے. ہر کوئی اپنی جگہ پر, لیکن درود پاک ضرور پڑھیں, اپنے گھر میں کلچر بنا لیں. پھر دیکھیں ذرا جس گھر میں شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوگا, کیسے وہ گھر خود ہی جنت بن جائے گا. کیا خیال ہے؟ چلیں جی, میرا خیال ہے کافی لمبی بات ہو گئی, اصل میں دیر سے آج شروع کیا تھا نا. ہم لوگ اب ساری کاکیاں ایک دفعہ پہلے مل کے کرتی ہیں دعا, اس کے بعد میں آپ کو, کیونکہ پہلے بھی سیشن میں کر چکی ہوں, سب کو پتہ ہے دی الٹیمیٹ ریمیڈی, یہ میں سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ابھی ہم سب لوگ مل کے ایک دفعہ پہلے دعا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ چلیں جی, سب لوگ
पूरी मोहब्बत के साथ दिल की धड़कन से 3 दफा कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 3 दफा अल्लाह कहकर और दिल से दुआ मांगे। सैयद बाबा जान सरकार हमारे हसीन फरमाते हैं, बेटा दुआ जज्बों का नाम है, जो दिल से निकल जाती है। दुआ लफ्जों की हेरा फेरी नहीं है। पूरे जज्बे, पूरी मोहब्बत, पूरी एनर्जी से उस मालिक से दुआ मांगे। जब मेरी आवाज आएगी फिर आंखें खोलनी। चलें जी, सब लोग आंखें बंद करें। चलें जी, आंखें खोलें सब लोग। अब हाफ ग्लास वाटर। अगेन अपनी आइज क्लोज करें। दिल की धड़कन से अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 3 दफा अल्लाह कहकर 3 सांसों में पानी पीकर फिर आंखें खोलें। जी, अब जनाब हमारा जितना वेट पहले है, दुआ की कबूलियत वो तो खैर सबको ही पता है, मैं फिर से चलें बता देती हूँ। अगर पानी का टेस्ट मीठा हो गया, अगर खुशबू आ रही है, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है या आंखों में आंसू आ गए, तो समझ जाना कि दुआ कबूल हो गई। लेकिन अगर पानी का टेस्ट कड़वा है तो इसका मतलब है कि नफ्स काफ़ी ज़्यादा अंदर एक्टिव है। अपने आप को हमने खुद कंट्रोल करना है, अपनी नफरत को अपने अंदर से खुद ख़त्म करना है। ठीक है ना? तो सब लोग इस तरीके से पानी पीते रहेंगे, पानी पीना ऐसे नहीं छोड़ना। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो जहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा, अगर किसी काकी ने अभी तक नहीं सुनी, क्योंकि मैंने इसीलिए ये बात आज एंड पर रखी थी, क्योंकि मेरा ख्याल था सारी काकियाँ मोस्टली सुन चुकी हैं। अगर किसी ने सूरत अल रहमान पहले नहीं सुनी है तो वो आज से, अभी से स्टार्ट करे एक नई जिंदगी और शुरू करे। डाउनलोड सबसे पहले करें उसको www.alrahman.com, या इसकी ऐप है दी अल्टीमेट रेमेडी, वो ऐप डाउनलोड कर लें। अब इससे क्या होगा, इसके सुनने से जो मुझे हुआ मैं वो बता देती हूँ कि मुझे तो इन सारी की सारी, खैर से ये जो वेट, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं ना, तो ये वेट लॉस तो मुझे लगता था मेरा कोई मसला ही नहीं है, ये तो रखें साइड पर, मेरे तो इससे हजार हा बड़े मसले थे। सबसे पहले तो अंदर आपको मैंने बताया ना, जो नफ्स सारा गड़बड़ करता है, औलाद नहीं थी, काला जादू था, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि वेट की एक बहुत बड़ी रीजन, जब तक हम उस रीजन पर कंट्रोल नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत बड़ी रीजन डिप्रेशन और एंजाइटी, कि खामखा हर चीज अपने सर पे हमने सवार कर लेनी है। मैं उस स्टेज से गुजरी हूँ, चीखे मार मार के एवं ही बगैर वजह के रोते रहना। वही बताया ना कि अंदर क्योंकि 90% बैक्टीरियाज हैं, वो नेगेटिविटी को पहले पिक करते हैं। नफ्स जो अल्लाह जल्ले शानू की इजाजत से शैतान को, जिसका कंट्रोल दिया गया खैर से हमारे अंदर, सबके अंदर, और उसी को ही तो हमने फिक्स करना है। यही तो हमारा इम्तिहान था, और बस इसी इम्तिहान में हम फेल हो रहे। ठीक है ना?
زندگی عذاب نہیں ہے. سید بابا جان سرکار حسین فرماتے ہیں بیٹا یہ سانسیں بہت قیمتی ہیں. زندگی عذاب نہیں ہے. زندگی تو بس ایک چھوٹا سارا ٹیسٹ ہے. اس ٹیسٹ کو ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے. اولاد نہیں تھی، اس کے بعد مجھے برین ٹیومر ہو گیا. برین ٹیومر کے بعد پیرالسس ہو گیا، اور پیرالسس کے بعد آٹو امیون ڈیزیز. یہ جو اندر گند جمع ہوتا ہے نا ہمارا نفس کے ساتھ، وہ کیا کیا گڑبڑ کرتا ہے. تو پہلے ہم نے اندر والا گند وہ ختم کرنا ہے. یہ ڈاکٹرز کچھ خیر سے بڑے آرام سے کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں نا آئی وانٹ دس، کیونکہ انگلش ظاہرہ یہاں پر بولی جاتی ہے، مجھے یہ چاہیے. تو یہ جو آئی ہے، یہ جو مجھے ہے، یہ کون ہے؟ یہی سب سے بڑی گڑبڑ کی ریزن ہے. یہی آئی ہے ہمارا نفس. اسی آئی کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو جب ٹھیک کریں گے تو خود سے ہی ہم آئی سے ویلنس پر آ جائیں گے، ڈبلیو پر آ جائیں گے، وی پر آ جائیں گے. کوشش کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اب میں اتنی ساری بیماریاں، اور جب میں ہاسپٹل میں تھی نا تو یقین کرو کہ مجھے صبح شام انسولین لگتی تھی. اور ڈائبٹیز نے میرا وہ حشر کیا ہوا تھا نا کہ ہر تھوڑی دیر بعد آ کے جی مجھے ٹک، ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کے ٹک، کہ میں اپنی فنگرز خود دیکھ کے تو لٹرلی آئی سٹارٹڈ کرائنگ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. باقی تو وہ جو اتنے کینولا اور کیا کیا کچھ مجھے لگا ہوا تھا وہ ایک سائڈ پر رہ گیا. یہ جو ہر تھوڑی دیر بعد پنچ ہوتا تھا نا، بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو بس پھر اس وقت میں نے یہ دی الٹیمیٹ ریمیڈی سورت الرحمن یہ میں نے سنی. اور جب میں ان اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے نکل سکتی ہوں تو پھر آپ تو ساری اتنی حسین کاکی ہیں، آپ کیسے ٹھیک نہیں ہوگی؟ ذرا ایک دفعہ پوری محبت کے ساتھ اللہ جل شانہ سے رابطہ تو کر کے دیکھیں. یہی سید بابا جان کہتے ہیں بیٹا رابطہ عین عبادت ہے. یہیں سے میں نے بات شروع کی تھی نا کہ انرجی کا لوپ یہاں ہے، یہ باقی ساری کی ساری گڑبڑ ہے. اس لوپ کے ساتھ رابطہ، اور اس لوپ کو بنانے والے کے ساتھ رابطہ ہونا ضروری ہے. باقی ویٹ بڑے آرام سے مینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے بس آج کے بعد سے اندھیرے میں نہیں کھانا، یہ بس اپنے ذہن میں رکھ لو. روشنی میں بس کھا لینا، اور دیکھنا ذرا کیسے جو دل کرتا ہے کھاؤ. یہ نہیں میں کہوں گی کیسے یا ویسے. میدا بھر کے نہیں کھانا، پیٹ بھر کے نہیں کھانا، اور اندھیرے میں نہیں کھانا بس. اور باقی اپنے سارے پرابلمز، نفس جہاں جہاں تنگ کرتا ہے، اب یہ ہے اب وہ ہے، اصل ویٹ ان سوچوں کا ہے. تو ان ساری کی ساری سوچوں کو ختم کرنا ہے. بیماریاں میں نے آپ کو بتا دیا 263 ڈیزیزز ہیں. یہ ساری کی ساری اس دی الٹیمیٹ ریمیڈی سے آٹو پہ ٹھیک ہوں گی. میری ہوئی ہیں، میں تو اس کی گواہی دے رہی ہوں. آپ کی بھی انشاءاللہ تعالی ضرور ہوں گی. دی الٹیمیٹ ریمیڈی ایپ ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لی قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں. ٹھیک ہو گئی بات. اینڈ یہ وداؤٹ ٹرانسلیشن ہے. یہ جو کوسچنز مجھے الٹے سیدھے آتے ہیں نا، یہ سچ میں بڑا پھر میرا دماغ خراب کرتے ہیں. میں نے آج تک اتنے عرصے سے میں سیشنز کر رہی ہوں، کسی ایک میں بھی میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ود ٹرانسلیشن سنیں یا کسی بھی اور قاری صاحب کی سنیں. اس کے اوپر ہمارے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ قلندر پاک بابا جان بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ریسرچ کی، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ ریسرچ اپنے سید بابا جان سرکار کے سینے میں ٹرانسفر کی. اب سید بابا جان سرکار اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں ہو سکتا. اور میڈیسن جب ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ ایسے لینی ہے تو اس میں تو ہم جا کے کوئی اپنی نہیں مارتے کہ ایسے نہیں تو ویسے کر لوں. دوائی میں کھاؤں گی نہیں جی، میں تو رب کر لیتی ہوں. یا اگر کریم دیا لگانے کے لیے تو میں کہہ دوں نہیں میں صبح شام کھا لوں گی. وہاں تو ہماری حکمتیں نہیں چلتی. تو پھر قرآن پاک کو ہی کیوں نعوذ باللہ ہم ایز اے جوک لیتے ہیں؟ یہ جوک نہیں ہے. بس ہم لوگوں کو اپنا نفس یہی نہیں نا پتا، تو یہی ہمیں ڈریگ کرتا ہے. وہ کیوں چاہے گا کہ ہم اللہ جل شانہ کی روشنی اور اس کے سفر پر چل پڑیں؟ وہ تو ہمیں وہی روکے رکھے گا نا. یہ کہاں سے نئی بات آ گئی جی؟ یہ وہیں سے نئی بات آ گئی جہاں سے آپ لوگوں کی روز نئی بن نئی خیر سے کیمو تھراپیز، آئی وی آئی جی ٹریٹمنٹس آئی رہتی ہیں. ان پر کیوں ٹرسٹ کر رہے ہو؟
قرآن پاک ہے، نور ہے، روشنی ہے، شفا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اللہ رحم کرے، نعوذ باللہ کوئی سورت الرحمن کسی نے بھی اس کی زیر زبر پیش کو بھی چینج نہیں کیا، نہ کسی میں اتنی ہمت ہے. ایز از، صرف اور صرف آپ کو اس بات پر اعتراض ہے کہ یہ ہی قاری صاحب کیوں، تو اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ کسی اور قاری صاحب کی آواز میں سنیں. یس یو کین. آپ خود اپنے گھر میں یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں. میں نے تو کیا. کسی بھی اور قاری صاحب کی آواز میں سن لیں، ساتھ قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں سن لیں، آپ کو فرق خود پتا چل جائے گا. قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں ہی آپ کوئی اور سورت سن لیں، کیونکہ پھر یہ کوشچن بھی ہوتا ہے وائے سورہ رحمان، وائے ناٹ سورہ یاسین. آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہ سن کے دیکھ لیں، کیونکہ سید بابا جان سرکار نے جو یہ کیا تھا، ریسرچ جب یہ کی تھی تو وہ ڈیفرنٹ ہاسپٹلز میں جاتے تھے، ہر جگہ جا کر انہوں نے پیشنٹس پر اس کے افیکٹس دیکھے. قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی ریسیٹیشن وداؤٹ ٹرانسلیشن 20 منٹس کی صورت اور سورت الرحمان کے جو افیکٹس ان دونوں کے کمبینیشن کے تھے وہ اور کسی چیز میں نہیں تھے. آپ خود کرنا چاہتے ہو آپ جا کر کرو 100 بسم اللہ اور خود آپ کو فرق پتا چل جائے گا. میں نے تو خود یہ دوائی لی اور جیسے میں ٹھیک ہوئی، آپ خود سوچ لو برین ٹیومر کے ساتھ سروائیول ریٹ کیا ہے ہمارے یہاں. میں بیٹھی ہوں نا آپ کے سامنے، اور جب ڈاکٹرز آپ کو ایون امریکہ کے بھی کہہ دیں کہ جی اولاد نہیں ہو سکتی، میرے ہاں ماشاءاللہ اب 4 بچے ہیں میرے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے. میں ایک لیونگ میریکل آپ کے سامنے ہوں. اسی صورت کے ساتھ اسی ریسیٹیشن کو کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنا کرم کیا. اب یہ سننی تو میں نے تھی نا، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ سید بابا جان سرکار وہیں سے، خیر وہ تو ویسے بھی اللہ جل شانہ کے ولی ہیں، اتنے حسین انعام یافتہ ہیں، یقیناً ان کے کہنے میں ہی تو اثر ہے. لیکن یہ کہ وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے پھونکے تو نہیں مارنی تھی نا، انہوں نے تو مجھے کہنا تھا کہ بیٹا ایسے کر لو. اب چلنا راستے پر یہ میرا کام ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اب آپ لوگوں کو جا کے جگہ جگہ کہوں کہ ہاں یہ میں نے آن کر دی ہے اب یہ ایسے سن لو. اور پھر جو ایک آج گڑبڑ ایک اور کاکی سونی نے کی کہ جی اس ایپ کے اندر قصیدہ بردہ شریف بھی ہے، میں ایک دفعہ سورہ رحمان سن لیتی ہوں، ایک دفعہ قصیدہ بردہ شریف سن لیتی ہوں. میں نے کسی کو قصیدہ بردہ شریف سننے کے لیے نہیں کہا until you are paralysis patient. یہ صرف اور صرف فالج کے مریضوں کے لیے جہاں آپ کے اندر خدا نخواستہ کوئی فزیکل ڈسیبلٹی آ جائے، ٹھیک ہے. اس پر بھی سید بابا جان سرکار نے ہی ریسرچ کی ہے، یہ انہی کا میتھڈ ہے. ٹھیک ہو گئی بات. سننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہاف گلاس واٹر جیسے ابھی ہم نے پیا ہے، ہم نے پہلے ایسے پاس رکھ لینا ہے. اس کے بعد ریسیٹیشن آن کرنی ہے، اپنی آنکھیں کر لینی ہے بند، پوری محبت پورے فوکس کے ساتھ دل کی دھڑکن سے اتنے پیار سے کہ قرآن پاک یہ صورت آپ کے دل پر نازل ہو رہی، اتنی محبت سے اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے روبرو محسوس کرتے ہوئے سننی ہے. سننے کے بعد اپنی آنکھیں کھولنی ہے. آنکھیں کھول کے جو ہاف گلاس واٹر پاس رکھا تھا اس کو اگین ہاتھ میں پکڑا، آئیز اگین کلوز کی، دل کی دھڑکن سے 3 دفعہ کہا اللہ اللہ اللہ. 3 دفعہ اللہ کہہ کر اور 3 سانسوں میں وہ پانی پی کر پھر آنکھیں کھول لینی. ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ سویئر پرابلم ہے تو صبح 1 دفعہ سنیں گے، 1 دفعہ دوپہر کو اور 1 دفعہ شام کو. یہ بھی کوشچن کاکیاں گڑبڑ کرتی ہیں اور پھر آ کے تو میرے سر پہ سوار، ہم تو سن رہی ہیں جی 3 دفعہ. میں نے کہا اچھا بہت اچھی بات ہے. پھر خود ہی وہ 1 دفعہ تو نا میں بازار چلی گئی تھی تو پھر مغرب کے بعد میں نے سنی، دوسری دفعہ پھر نا وہ رات کو میں نے کھانے کے بعد سن لی، پھر میں بیٹھی تھی، میں نے کہا میں تیسری دفعہ بھی سن لیتی ہوں. پلیز اس قسم کی اپنی حکمتیں مت چلایا کریں. صبح دوپہر اور شام، اس کا مطلب یہی ہے. اس میں ٹھیک ہے آپ تھوڑا بہت چینج کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت،
کہ اگر ایک دن فجر کے وقت سنی ہے اگلے دن آنکھ نہیں کھلی تو دیٹس اوکے، آپ 6 بجے اٹھے ہو، 7 بجے 8 بجے آپ اس وقت سن لو. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خیر سے جی آپ اٹھو ہی 4 بجے اور کہو کہ اب میں دوپہر والی اور صبح والی اکٹھے ہی سن لیتی ہوں. یہ کام نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہیں شادی پہ جانا ہو تو بڑے آرام سے ہم مہینہ مہینہ تیاری کر لیتے ہیں، تو ایک ویک اس کے لیے کیوں نہیں نکال سکتے؟ اونلی اینڈ اونلی فار 7 days. اگر سویئر پرابلم ہے تو پھر صبح دوپہر اور شام، اگر کم مسئلہ ہے تو صبح اور شام، اور اگر ٹھیک ہیں ویسے آپ کو کسی قسم کا کوئی، جیسے میں نے اپنے ایشوز آپ کو بتا دیے، اگر اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر آپ ونس اے ڈے سن لیں، اونلی فار 7 days. اگر پیریڈز ہو رہے ہیں تو پھر آپ ویٹ کر لیں، جب آپ پاک ہو جائیں گی پھر سن لینا، کیونکہ یہ کوشچن تو بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے سننی شروع کر دی ہے اینڈ یو ور ناٹ شیور کہ آپ کی ڈیٹس کب ہیں، تو آپ کو پیریڈز درمیان میں شروع ہو گئے ہیں، دین اٹس اوکے، آپ کنٹینیو رکھیں اور 7 days اپنے کمپلیٹ کریں. 7 days میں گیپ نہیں ہوگا. یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے جی کہ 2 دن، ہاں مجھے تو جی بھول گیا تھا 2 دن بعد، تو بس پھر آج میرا چوتھا دن ہے نا. پلیز، جیسے کہا گیا ہے اس کو ویسے ہی کرنا ہے. اس میں چینج کوئی بندہ نہیں کر سکتا، اور چینج ہم خود کریں، اپنے وہ ڈرامے بازیاں ایڈ کر کے پھر ہم آ کے تو بلیم کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑا. خود سوچو ذرا، یہ کوئی اللہ رحم کرے کوئی ناؤز باللہ میری چیز تو نہیں ہے. قرآن پاک ہے. آپ اتنی بڑی بات قرآن پاک کے لیے کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کا اثر نہیں ہوا؟ اثر تبھی نہیں ہوتا جب یہاں گڑبڑ ہوتی ہے. یہ جو نفس ہے نا اندر، شیطان، یہ نہیں اثر ہونے دیتا، یہ ہمیں جانے ہی نہیں دیتا اس روشنی کے راستے پر. تو بس پھر اس شیطان کو روکنا ہے، قرآن پاک کو بلیم نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، ذرا عقل مندی کے ساتھ. اچھا جی، یہ بات ہو گئی. 7 days ہو گئے پورے. 7 days سننے کے بعد سورت الرحمن سننی چھوڑ دینی ہے. اس کو ہم نے کنٹینیو نہیں رکھنا، وہ ہم نے سننی چھوڑ دی. ہم نے اس کے بعد پانی اسی طریقے سے پیتے رہنا ہے. میں نے آپ کو ویٹ لاس کا یہ بہت بڑا ٹپ اور بہت ریئلسٹک جو میں خود کرتی ہوں، جب بھی کچھ بھی کھانے کو کریو ہو رہی ہے نا کہ میں اب یہ جنک لے لوں، کچھ لے لوں، فوراً اٹھ کے اس طریقے سے پانی پی لو. اپنا ڈے ایسے سٹارٹ کرنا ہے، اپنی نائٹ ایسے اینڈ کرنی ہے. رات کو جب لاسٹ ٹائم سونے لگے ہم لوگ، پانی اسی طریقے سے پئیں. اس کے بعد سید بابا جان سرکار حسین، ساری دنیا کو ایسے لوگ ملتے ہیں خیر سے جو آپ کو بیٹھ کے صرف اور صرف آخرت بتاتے جائیں، آخرت میں یہ ملے گا وہ ملے گا. ایسا آپ کو کوئی ولی اللہ نہیں ملے گا خیر سے، ایسا کوئی انعام یافتہ نہیں ملے گا جو آپ کو زندگی جینے کا طریقہ بتا دے. وہ فرماتے ہیں سید بابا جان حسین کے بیٹا، رات کو روزانہ سونے سے پہلے جب لیٹو تو اپنے سارے دن کا محاسبہ کرو. جو اپنا محاسبہ خود نہیں کرتا، ایک دن قدرت اس کا احتساب کرتی ہے. اپنے سارے دن کے ذرا سوچو کہ آج میں نے کیا کیا کام کیا، کیا کیا کھایا، کس کے ساتھ کیسے بیہیو کیا. جب میں کچھ کھا رہی تھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں اب یہ برگر کھا لوں، یہ فرائز کھا لوں، وٹ سو ایور جو بھی میں نے ایٹ کیا، اس وقت میں فیل کیا کر رہی تھی. ذرا اس چیز کو بھی نوٹ کرنا، پھر پتا چلے گا کہ یہ ویٹ اور یہ اتنے فیٹس آ کہاں سے رہے ہیں، کہ اس وقت میں فیل کیا کر رہی تھی، نفس مجھے کس چیز کی طرف ٹریگر کر رہا تھا. ڈیلی اپنا رات کو یہ چیک کر کے سوئیں، اور پھر ایسے ہی 3 دفعہ دل سے آنکھیں بند کر کے اللہ کہہ کر اور اپنا محاسبہ کر کے سوئیں. اور صبح جب اٹھیں تو اللہ جل شانہ کے حسین محبت کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ اٹھے. سید بابا جان سرکار فرماتے ہیں بیٹا، اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں. ہم کاکیاں سمجھتی ہیں جی رو رو کے دعا مانگو، جی رو رو کے دعا قبول ہوتی ہے. یقین کرو صرف اگر رونے سے ہو رہی ہوتی نا تو میں تو سمجھو اخیر سب سے آگے میں نے ہونا تھا، جتنا کو میں روتی تھی. ابھی بھی خیر کچھ اتنا تو کم نہیں کیا، لیکن رونا تو ختم تھا مجھ پہ. اور دعا مانگی نہیں جاتی، دعا اٹ سیلف ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. یہ مانگنا سم تھنگ سیپریٹ ہے، ایویں بس نفس نے اس کو جوڑ دیا ہوا ہے. ہم دعا کرتے ہیں،
نہ تو دعائیں پڑھی جاتی ہیں نہ ہی دعائیں مانگی جاتی ہیں، دعا دل سے نکلتی ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا، سید بابا جان سرکار حسین فرماتے ہیں بیٹا دعا جذبوں کا نام ہے جو دل سے نکل جاتی ہے۔ تو بس پھر دعاؤں کے ساتھ اپنا ڈے سٹارٹ کریں کہ میرے مالک آج اگر آپ نے مجھے یہ اگلے 24,000 سانسیں ایک دن کی، صرف ایک دن کا پلان کرنا، زیادہ نہیں، ایک دن کی 24,000 سانسیں اگر مجھے دی ہیں تو پھر ان کے لیے، میرے لیے مجھے اتنی ہمت، اتنی توفیق دینا کہ میں ان کو سرو کر سکوں، آپ کے لیے کسی کے کام آ سکوں، کسی دوسرے انسان کے کام آ سکوں۔ اور سب سے پہلے تو وہ دوسرے ہم خود ہوتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کر سکوں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا سکوں۔ گھر کی کاکی گھر کو جنت بناتی۔ بس سید بابا جان سرکار حسین کا یہ پیغام ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے جنت ہمارے یہاں پر، ہمارے اندر۔ نفس ہم سمجھتے ہیں نا کہ سوچوں میں ہوتا ہے، یہ سوچوں میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے اس ایک ایک بیکٹیریا پر، ایک ایک سیل پر، ایک ایک مالیکیول پر اور ایک ایک ایٹم پر ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے، کہیں سائڈ پر نہیں ہوتا، کہیں باہر نہیں ہوتا، ہمارے اندر ہوتا۔ اس لیے اپنے اندر خود اتنی مسکراہٹ، اتنی محبت پیدا کرنی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ویٹ چڑھے ہی نہ۔ نفرتوں کا ختم ہوگا نا تو یہ فیٹس والا اٹوں پہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں جی اب میں آپ لوگوں کے کوسچنز دیکھ لوں۔ ایک تو میرے دوپٹے نے آج بہت گڑبڑ کی ہوئی ہے کیونکہ آج میں فکسنگ پہ لگی رہی آڈیو پہ اور دوپٹے کو فکس کرنا بھول گئی۔ اب آپ کے پہلے میں کوسچنز دیکھوں آپ لوگوں کے جناب، اب میں دیکھتی ہوں ذرا، میں جویریا اقصا رائٹ بالکل کوسچنز تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وعلیکم السلام، صحیح کہا، تھینک یو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کھانے سے ہی ویٹ بڑھے، ہارمونل امبیلنس اینڈ ادر ڈس آرڈرز میں آلسو کاز ویٹ گین۔ یہی تو جویریا میرا پتر، میں نے یہیں سے تو بات شروع کی۔ دیٹس اوکے، ہارمونز ہی تو میں نے یہیں سے تو بات شروع کی تھی کہ ہارمونز جو خیر سے ہمارے ہیں نا یہی گڑبڑ کرتے ہیں۔ تھائرائڈ بھی، کورٹیسول بھی، لیپٹین بھی، انسولین بھی، یہ سارے کے سارے ہمارے ہارمونز ہی ہیں، اور یہ ٹریگر تبھی کرتے ہیں جب ہم سوچوں میں پڑتے ہیں، جب اندر کہیں پارٹی چل رہی ہوتی ہے نا، یہ سارے کے سارے تبھی ٹریگر ہوتے ہیں۔ تو بس ان کو ٹریگر ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، جاؤ بھاڑ میں۔ اور ہر بات میں یہ میں آپ کو بتا دوں، چلو اب ساری بہنوں کے ساتھ ایک مزے کی ایک سٹڈی آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ یہ خیر سے جی ہارورڈ کی سٹڈی ہے۔ کیا کیا ان ڈاکٹرز نے، انہوں نے ایک ہارٹ پیشنٹ لیا، اس پر اب ذرا ایکسپیریمنٹ دیکھو، اس کو بتایا، اور اس کے واقعی لٹرلی اس کے سارے والوز بند تھے۔ اس کو کہا کہ جی فوراً آپ کی جی سرجری ہونی چاہیے، والوز آپ کے بند ہیں۔ اب اس کو انستھیسیا دیا، اس کو بھیج دیا جی اندر سرجری میں۔ اب وہاں سے جی وہ آپریشن تھیٹر میں کچھ دیر کے بعد جب اس کو ہوش آیا، اس کو انہوں نے جی کہ بیسٹ، تمہاری سرجری اتنی بہترین ہوئی ہے نا، اور وہاں سے اس کو ڈسچارج کر کے ساتھ کہہ دیا کہ 1 سال تک اب تمہارے والز بالکل کھلے رہیں گے، 1 سال بعد ان میں کچھ چینج آ سکتا۔ اب وہ بندہ، ہماری ذرا عقلیں دیکھو کہ کیسے نفس اسی چیز کو پکڑتا ہے۔ اب وہ بندہ خیر سے گھر گیا، اسی ٹائم پر اس کی جو رپورٹ سے انہوں نے ہاسپٹل میں اس کو ڈسچارج کیا تھا نا، سارے اس کے والز کھلے ہوئے، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی سرجری، کوئی سرجری نہیں اس کی، صرف اس کو بتایا اور اس کا بلیف، بڑے آرام سے جناب اس کی سارے کے سارے والز کھلے ہوئے، پورا سال وہ فٹ رہا، سال بعد پھر سے آ گیا جی 2 والز کا پھر سے مسئلہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں پلیسیبو افیکٹ۔ ایسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم ایسے لوگ ہیں۔ ہر کاکی آج کل جی ویٹ لاس کا اتنا زیادہ پرابلم کہ ویٹ گین ہو گیا، اس کی وجہ سے جی اووریز میں یہ پرابلم ہو گیا، بار بار جی ہم پتہ نہیں کیا کیا، پی سی او کے کیا اس کو کہتے ہیں، اوویرین سنڈروم جو ہوتا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے، اب پہلے زمانے میں کبھی ٹیسٹ ہوتے تھے؟
आजकल हम इतने टेस्ट करवाते हैं और हर टेस्ट में डॉक्टर खैर से जी बड़े आराम से वैसे तो कह देती है कि हर काकी का ज़ायरा निज़ाम ही अल्लाह पाक ने ऐसे बनाया, तो कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स नॉर्मल। लेकिन जहाँ डॉक्टर ये कह देती है ना, समटाइम्स इट्स नॉट नॉर्मल, ओकेजनली इट कैन बी कैंसरस। अब हमने जनाब बाकी सारा कुछ किया साइड पर, और वो कैंसरस को पकड़ लेना। वो आई जो अंदर है ना, उसने उस नेगेटिविटी को पकड़ना है। तो बस फिर उसको कहें कि चल जा भाड़ में, थोड़ी बहुत पेन हुई भी है, उसको जाने दे, अंदर बैक्टीरिया है, कोई बात नहीं। सैयद बाबाजान सरकार कहते हैं, बेटा इंसानी जिस्म में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, हम क्यों हर बात को लेके इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। हाँ ठीक है, कहीं वाकई जरूरत भी पड़ती है दवाई की, लेकिन वो दवाई हमें ठीक करने के लिए होती है, वो दवाई हमें बीमार करने के लिए नहीं होती, ठीक है ना। और दवाइयाँ बनाने वाला पूरे का पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पूरा गैंग, ये जैसे हमारे साथ खेल रहे हैं ना, सबको पता है, ठीक है। ओ फैटिक भी हो तो किडनी तक का टेस्ट लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसे 100%। मेरे साथ यही तो हुआ। कोई दुनिया का आप सोचो कि टेस्ट नहीं रह गया था, सिवाय खैर से मेरे बोन मैरो के। हर टेस्ट इन्होंने कर दिया, न्यूक्लियर टेस्ट, कि जी अब टेस्ट करवा के खैर से 4-4 दिन एक ही कमरे में रहना है, फैमिली मेंबर्स पास नहीं आ सकते, क्योंकि पूरी बॉडी से इतनी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स की स्मेल आती है। ऐसे ऐसे टेस्ट भी हुए, और ढूंढ क्या रहे थे कि कैंसर है इसके अंदर। और मैं भी बड़े आराम से, पूरी टीम थी मेरी खैर से, यहाँ पे जो हॉस्पिटल है सनी ब्रुक हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, वहाँ पर। और वो पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने कहा, फिर खैर उन बेचारों की जो मैंने की, तो मेरे हस्बैंड इतनी देर में पार्किंग लॉट में थे, ये जब अंदर आए तो वो सारे चुप करके खड़े हुए थे। तो तो मेरे हस्बैंड एकदम देखे कि समथिंग सीरियस। तो वो खैर उनका जो हेड था वो खुद ही बोल पड़ा, कहता तुम्हारी वाइफ डॉक्टर है, बट शी इज। तो नासिर अब हंसी जाए, कहते मैनू पता है ने ਤੁਹਾਡਾ इलाज कर दिता होना। मैंने कहा ढूंढ लो तुम जो मर्जी ढूंढना, मेरे अंदर से कैंसर तो नहीं तुम्हें मिलने वाला। मैंने कहा क्योंकि मेरे मालिक ने कहा है कि नहीं है तो फिर नहीं है, और वाकई नहीं था। बाकी उन्होंने अब ये जो आपको बताया कि ब्रेन ट्यूमर का, इस पे बड़ा जोर लगाया कि हमने इसकी बायोप्सी करनी है और आपका बोन मैरो करना है, क्योंकि स्पाइन के साथ अटैच्ड है। मैंने कहा नहीं करवाना, जाने दो तुम। और सिर्फ ये दी अल्टीमेट रेमेडी ही मैंने की है आपके सामने, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। चलें जी, अब मैं ये बाकी इन लोगों के भी क्वेश्चंस देख लूं। यहाँ भी जनाब एक लोग बैठे हैं, पता नहीं कितने लोग हैं जी। जी बताएं। हाँ मैंने विग लगाई है तो सर उनका कवर है। ये किसने कहा है जी कि सर ढांप लें? बिरजीज शाहिद। ओ मैं नहीं ढांपना जी, अल्लाह दा ना जे, तुसी जानते हो, मौजा करो, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है शनीला, बेहतरीन, वेरी गुड। नहीं, उसके बाद नहीं सुननी आपने, बस पानी पीते रहना है, ठीक है। नो, दुआ नहीं मांगनी मेरा पुत्र, ये बिल्कुल बहुत, ये काकियां आपने अच्छा किया, ये क्वेश्चन भी यू ब्रॉट इट अप। कोई दुआ नहीं मांगनी, दुआ वैसे जब भी दिल करता है ना तो इसी तरीके से बैठो, आंखें बंद करो, वो रब तो हमारी सांसों में है, उससे दिल की धड़कन से बात करो, जो भी दुआ मांगनी है उससे मांगो। लेकिन सूरत अल रहमान सुनते हुए या पानी पीते हुए, इन दोनों चीजों के साथ दुआ अटैच्ड नहीं है, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल आपने खाली जहन होकर यकसुई के साथ कि अल्लाह जल्ले शानहू की रहमतें, नूर आप पर बरस रहा है, ठीक है। बस इस मोहब्बत के साथ आपने ये सुननी है और पानी भी ऐसे पीना है, इसमें दुआ नहीं है। हाँ जी, थैंक यू सो मच रिफत, थैंक यू। इफ्तिखार, वालेकुम अस्सलाम पुत्र जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। मेरी आईज के पास रिंकल्स हैं, क्या करूं? शाबाश, किड्डी वड्डी टेंशन है मेरा बच्चा, है ना। जान दे गुस्सा, वालेकुम अस्सलाम।
بچوں پر غصہ نکل رہا نہیں نہیں بھائی دیکھو اب یہ مشین ہے نا، کیا کرتے ہو نا، ایسے بچوں پر غصہ بالکل نہیں نکلنا چاہیے، بس انسان ہے تو اب اپنے اختیار میں جتنا ہوتا ہے اتنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ میں تو میرے میاں میرا مذاق بناتے ہوتے ہیں لپسٹک لگا کے بیٹھ جایا کرو بس، تو میں تو ہمیشہ 10-15 منٹس پہلے لپسٹک لگا کے بیٹھ جاتی ہوں، لیکن بس مشین ہے تو کچھ نہ کچھ پھر ہو جاتا ہے، اور کیونکہ اس میں میں نے سافٹ ویئر کیا ہوا ہے تو سافٹ ویئر کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کہیں سے ہو جاتی ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں۔ نہیں نہیں شنیلا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میں نے کیوں مائنڈ کرنا ہے، لیکن میں جواب نہیں دیا کرتی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، سب نے اپنے اپنے حساب سے بات کرنی ہے۔ یہ میں پہلے بھی ایک سیشن میں بڑی تفصیل سے کہہ چکی ہوں کہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے اوپر لیبل اسلام کا رہے، ہم مسلمان رہیں، انسان رہیں، اور اندر سے گاربیج بیس بنے ہوئے ہیں۔ یہی ویٹ تو اتارنا ہے، اصل مسئلہ تو اسی کا ہی ہے کہ بیٹھنا ہمیشہ گاربیج پر ہے۔ تقریباً مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا بات کرتے ہوئے، 1 گھنٹے میں ایک بھی پازیٹیو بات نہیں ملی، صرف میرے بال ملے، کیا بات ہے؟ تو کوئی بات نہیں، ہر کسی نے اپنی عقل کے مطابق، اور یقیناً وہ کاکی سونی جس نے بھی یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، انہوں نے بہت اچھی انٹینشن سے ہی کہا ہوگا، یقیناً میرے لیے ان کو فکر ہوگی تو اسی لیے کہا نا، لیکن کوئی بات نہیں، میں تو اپنی بہنوں کے ساتھ کیونکہ بات کر رہی ہوں، لیڈیز اونلی گروپ ہے تو بس پھر۔ اور وگ تو واقعی میرا دل کر رہا ہے میں کوئی سٹائل کوئی نئے نئے نا 2-4 منگوا کے رکھ لوں، اور ہر دفعہ اوپر کارنر میں لکھ دوں میں نے دوپٹہ نہیں لینا، میں نے وگ نئی سے نہیں لگا لی، ٹھیک ہے، تاکہ یہ دوپٹے والا سوال تو ختم ہو۔ حد ہو گئی، پورا گھنٹہ لا کے میں وال سٹریٹ کیتے نے بڑے آرام سے، جی دوپٹہ لے۔ ضرور شنیلا ضرور، کیوں نہیں جی، چلیں جی سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر خوش رہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب کاکیاں سونیا نیکسٹ ٹائم جب ملاقات ہوگی تب تک نو ڈپریشن، نو انزائٹی اینڈ نو ویٹ، ٹھیک ہے نا؟ جتنا ہے اس کو ہم اب کریں گے بیلنس، دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے ساتھ، پانی اسی طریقے سے پیئیں گے، اور ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی، اگر مالک نے توفیق دی، اجازت دی تو پھر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چلیں جی اب میں پہلے آپ لوگوں کو